अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। 2 दहाइयों से हम हालत जंग में हैं। ख्याल ये था कि प्रायोरिटीज़ ये होंगी हमारे लीडरान की कि किस तरह कौम को मुश्किलात से निकाला जाए, मईशत को किस तरह संभाला जाए। कल 100 मिलीमीटर बारिश हुई कराची में और नेवी के गोताखोर बुलाने पड़े अपने नालों में से गाड़ियाँ ढूंढने के लिए, लाशें ढूंढने के लिए। आज भी हालात बुरे नहीं हैं। आज सुबह सवात में भी एक आर्मी के कैप्टन और कर्नल और दूसरे अफराद शहीद किए गए। रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हो क्या रहा है। एक लीडर उठते हैं, वो दूसरे के बारे में कहते हैं वो यहूदी है और वो शायद वुमनाइज़र हैं, यहूदी हैं। दूसरा उठता है, वो कहता है कि जी उनके लोग उठते हैं, वो कहते हैं जी उनके आप ब्लड टेस्ट करवा लें, इनके खून के अंदर से शराब निकलेगी, अल्कोहल निकलेगा। क्या ये हमारी तरजीहात हैं? क्या हमारे मुल्क को इस किस्म की सियासत चाहिए? और अगर यही बातें हैं, और दूसरी हाँ एक चीज़ और, फिर अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं खानवादे ही बन रहे हैं। पहले इल्ज़ाम लगता था नवाज शरीफ साहब पे, फिर इल्ज़ाम लगता था पीपल्स पार्टी के, सिर्फ ख़ानदानी सियासत, मौरूसी सियासत। अब हम नए देख रहे हैं उसके अंदर भी ख़ानदान के लोग ही चल रहे हैं। क्या पाकिस्तान ये डिज़र्व करता है कि क्या पाकिस्तान को इससे बेहतर क़यादत चाहिए? ये हो क्यों रहा है? इस पर हम बात करेंगे और उन्हीं लोगों से पूछेंगे जिन्होंने इस मुल्क में एक नई बहस शुरू कर दी है कि कोई शराबी है तो कोई जानी है और कोई वुमनाइज़र है और कोई क्या है। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो हमारे सिविल इदारे हैं वो जिस तरह कराची शल होकर रह गया है, ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, ये JUI फजल रहमान ग्रुप के लीडर हैं और तर्जमान हैं मौलाना फजल रहमान साहब के। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 2002 से 2007 तक ये मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी रह चुके हैं। उस वक्त ये MMA की तरफ से इलेक्शन जीते थे और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ था। ये भी पूछेंगे कि सारे जमात इस्लामी वाले तहरीक इंसाफ में कैसे पहुँच गए। और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। बहुत शुक्रिया, एक प्रोमिनेंट लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर, और बड़ी मुश्किल से पानी से बचती बचाती पहुंची हैं। थैंक यू वेरी मच शर्मिला फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा शेख साहब, आपसे मैं शुरू तो करता हूँ बात, लेकिन पहले मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। एक क्लिप इससे पहले ये फजल रहमान साहब ने मेरे इंटरव्यू में बातें की थी, उसके बाद यहूदी वाली बात आई और फिर इमरान साहब का रिएक्शन। जरा देख लें, फिर हम बात आगे चलाते हैं। एक शख्स अपनी ज़ात में मुजरिम है, एक शख्स अपने अखलाक के बारे में एतराफ़ कर चुका है, अपने जुर्म अजीम का एतराफ़ कर चुका है, वो पाकिस्तानी कौम का कायद बन जाए। हम वो कौम बन गए हैं सिरे से। मैंने अगर अपने कल्चर के लिए एक शख्स को तबाहकुन और तबाह कहा है, मैं अगर समझता हूँ कि वो अगर अपनी औलाद को, जिस पर शरीयत ने हक करार दिया है कि बाप का हक उस पर अव्वल है जी, और उसकी औलाद आज वहाँ कलीसा में जाती है और वो ईसाई बन गई है और वो पाकिस्तानी कौम के लीडर बनना चाहता है, पाकिस्तान कौम की इस्लाह करना चाहता है। मौलाना साहब को तो मैं कह बैठा हूँ कि वो अदालत में अब साबित करें। उनको हम नोटिस देंगे कि अदालत में बता दें मैं कितना बड़ा यहूदियों का एजेंट हूँ, ताकि सारी कौम को पता चल जाए कि मैं बाकी कितना बड़ा इस मुल्क से गद्दारी कर रहा हूँ। जी अच्छा शेख साहब, ये बताएं, मसले खैबर पख्तूनख्वा के इतने बड़े मसले हैं, वहाँ पे अभी जेल टूटा इतना बड़ा, 250 लोग चले गए। आपके लीडर ने ये तो जहमत नहीं की कि वो वहाँ जेल का दौरा कर लेते, पता करते क्या था। आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए KPK की असेंबली में, उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो जाके वहाँ का दौरा कर लें, उससे बात है। और नज़र आपका सारा जोर आके टूटता है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, क्या है, हम 2 महीने में गवर्नमेंट गिरा लेंगे। आप लोगों को सिवाय ताकत के, सिवाय पावर के कोई और गेम चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली बात ये कि मौलाना साहब को जो है जेल इसलिए नहीं जाना चाहिए, हम फ़ोटो अपॉर्चुनिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, जो अभी तक वहाँ पे तशरीफ़ नहीं ले गए। एक जवान को वहाँ भेज दिया जिसने फ्रंट लाइन पुलिस सर्विस को कहा कि ये लोग चूहे की तरह डर गए हैं, ये लोग कावर्ड हैं। वो वज़ीर माल गए थे इनके, तो ये लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है। सियासी लेवल पे, पार्टी कारकुनों के लेवल पे, लीडर के तौर पर तो स्ट्रीट लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं किया? वो तो आपका था, उसको तो जाना चाहिए था, वो तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो वज़ीर आला है उनको अपनी पोजीशन अब रिकंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये टोटल गवर्नेंस फेलियर है जो वाक़या हुआ है। बेशक आप इस पर जिनको भी इल्ज़ाम ठहराएं, ये द बक स्टॉप्स विद चीफ मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव एंड दे शुड रिकंसिडर देयर पोजीशन। लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं जाना चाहिए था वहाँ। उनको जो है मेरे ख्याल में फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं वो ये है कि क्या वहाँ पे सैलाब जो है, लोग सैलाब के लिए क्या हो रहा है, लोग जो है मर रहे हैं, उनके लिए वो जाएं। चले खैर, वो ना बनू जेल
گئے وہ نہ گئے, جہاں نہ جائیں تو وہاں کہتے ہیں فوٹو آپس. یہ یہودی, کیا یہ مسئلہ اس وقت پاکستان کا کہ عمران خان کے کیا یہودی ہے, بیٹھے بیٹھے ٹھوک دیتے ہیں یہودی کنیکشن, کیا یہ مسئلہ ہے ہمارا؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ اہم نہیں ہوگا کہ فزیکل سیکیورٹی کے ساتھ ہمارے مذہبی اور جو ہمارے دوسری روایات ہیں یا کلچرز ہیں یا ویلیوز ہیں ان کی اہمیت کیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پروونس میں جس طرح خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ لوگوں کی مذہبی جذبات بہت زیادہ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایجنڈا ہے جو انٹرنیشنل نان پولیٹیکل اسٹیٹ ایکٹرز نے یوکرین میں کیا ہوا زرد انقلاب کے نام پہ, اگر مذہبی جذبات ان کے بہت زیادہ ہیں, اگر وہ آپ کا کیا خیال ہے, مجھے بتائیں, اگر خیبر پختونخوا میں سارے لوگ اس کو یہودی سمجھتے, یہودیوں کو ایجنٹ سمجھتے, تو کیا الیکشن جتاتے؟ الیکشن ریگ تھا, وہ جیلی مینڈیٹ تھا, وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ, دیٹ از آور موقف. چوہان صاحب بسم اللہ الرحمن بعد میں وزن تو ہے آپ کے, ایک تو آپ کے لوگ جاتے کوئی نہیں, آپ کا آج تک چیف منسٹر وہاں نہیں گیا, آپ کا کوئی اور بندہ نہیں گیا. مالک صاحب اس وقت جو ایشو چل رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے اور بلکہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں یہودی ایجنٹ. اب میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور میں خواہش رکھوں گا کہ میرا بھائی بھی دلیل کے ساتھ ہی ساری ڈسکشن کرے گا. اب یہودی ایجنٹ کا آپ نے الزام لگا دیا ایک سچے اور پکے مسلمان پہ. میں 2 کوسچن پوچھوں گا صرف مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کے ترجمان کے ذریعے سے. وہ یہودن WN پیٹرسن جو یہودی ہے وہ اپنے ننگی ٹانگوں کے ساتھ ان کے ڈنر میں آتی ہے اور یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جناب مجھے ملک کا وزیر اعظم بنائیں, میں انشاءاللہ اس خطے کے اندر آپ کی تمام سروسز کو پرفارم کروں گا اور میں امریکہ کی پوری تابعداری کے ساتھ آپ کے جتنے مفادات ہیں ان کی میں جو ہے وہ لک آفٹر کروں گا. آپ بتائیں کیا وہ یہودیت کی یا وہ خدمت نہیں تھی؟ اور دوسری بات, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہے, یہ میرے بھائی ہیں, بڑے قابل احترام ہیں جان اچکزئی صاحب میرے لیے. اب آپ یہ بتائیں جمعیت علماء اسلام, یہ جو 3 الفاظ ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے اس بھائی کو جو BBC کے اندر جاب کرتے تھے اور بڑے ایکسپیرینس صحافی ہیں اور جو نہ علماء کے حوالے سے ان کا کوئی باڈی جسچر ہے نہ اسلام کے حوالے سے ان کا کوئی باڈی جسچر ہے, ان کو BBC ایک یہودی ادارہ ہے وہاں سے لا کے صرف یورپ اور امریکہ کے سامنے اپنے گڈ ول جسچر کو شو کرنے کے لیے اور اپنی ریپیوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور یہ خود کیا ہے, کل انہوں نے ایک پروگرام کے اندر ان کے نمائندے نے کہا کہ ہم یورپ اور مغرب والوں کے سامنے اپنا جو ہے وہ امیج درست کرنا چاہتے ہیں. آپ یہودیوں کے سامنے اپنا امیج درست کرنے کے لیے یہ یہودیوں کو بیچنے کے لیے جانے سے بھی لائے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پارٹی ترجمان جو ہے حافظ حسین احمد صاحب نہیں ہو سکتے تھے؟ ان کا مسئلہ, آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. صاحب نہیں ہو سکتے تھے, آپ کا مسئلہ. آپ یہ بتائیں اسلام اور علماء کے ساتھ میرے اسلام آپ کا کپڑوں میں پھنسا ہوا ہے. نہیں کپڑوں میں نہیں پھنسا ہوا, آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے بہتر مسلمان نہیں پھنسا ہوا, سلوار قمیص پہنا ہوا تو بڑا پاکستانی, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہی تو میں آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں کہ منافقت کی انتہا دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, کہ آپ یہودن WN پیٹرسن کے سامنے تو بیٹھ سکتے ہیں, اس کی ننگی ٹانگوں کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایک مسلمان اور ایک عالم دین ایک نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھے, کجا یہ کہ وہ آدھی ننگی ہو, اس کے ساتھ تو آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر. آپ جو ہے وہ جان اچکزئی صاحب کو حافظ حسین احمد اور مولانا امجد علی کی جگہ ترجمان بنا سکتے ہیں کہ جو BBC کے نمائندے ہیں, اور آپ کو عمران خان جو ہے وہ یہودی نظر آئے گا. اصل مسئلہ یہ ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی کرپشنز کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اسپیشلی جو ہے وہ 40 ایکڑ زمین جو انہوں نے مشرف کی خدمت کے ناطے اور جو 7ویں ترمیم منظور کروائی, پھر اس کے بعد 2007 کا باوردی الیکشن جو ہے انہوں نے جو کروایا اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر صدقے ہوا, اس کے ریوارڈ میں ان کو 40 ایکڑ زمین ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ملی. ان کو صبح دوپہر شام یہ خوف لاحق ہے کہ اگر KPK کی حکومت نے آزادانہ صوبائی احتساب سیل بنا دیا تو میری اس چیز کے اوپر پکڑ ہوگی تو میرا کیا بنے گا. اصل پرابلم یہ ہے, باقی کوئی دین کا کوئی اسلام کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ وکی لیکس کا ہے. وکی لیکس کی کیا کریڈیبلٹی, یہ ایک ایسا پرو اسرائیلی ادارہ ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. BBC کا پرو اسرائیلی ادارہ نہیں ہے. اچھا دوسری, لیٹ می فنش پلیز, ڈونٹ انٹرفیئر بیکاز آئی واز لسننگ ٹو یو. رہی میری ذات کی بات, میں BBC میں نے کام کیا ہے, جاب کی ہے, وہ مجھے سیلری مل رہی ہے, ضروری نہیں کیونکہ جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ, میں نے وہاں پہ کام کیا, میرے سسپیکٹڈ لنکس آپ ثابت کریں, میں داماد نہیں ہوں ایک ایسی فیملی کا جو آج بھی کنٹروورشل ہے, میں ان کے ساتھ ان اداروں کے ساتھ نہیں رہا ہوں جو اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے بڑے بڑے انقلاب لا چکے ہیں چیریٹی ورک کے ذریعے, جن میں پولینڈ کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں, قرغیزستان کی دے سکتا ہوں, اور اسی طرح یوکرین کی دے سکتا ہوں. ان کے ساتھ آپ کے لنکس ہیں جو آپ کی اسی فیملی کے ذریعے بنے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ کرپشن کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے اور بھی الزامات ان پہ لگیں گے. وہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور بھی جو میرے خیال وہ ایجنسیوں کا ایک الزام تھا, اور بھی آئیں گے, اینڈ وی ول کم دیٹ. مولانا صاحب کی کل آپ نے ایک پروگرام پہ الزام لگا دیا مولانا صاحب پہ
کہ جی وہ آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں, اس کے اندر سے بھی الکوہل نکلے گی, یہ آپ کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں, ان کے جو نمائندے تھے وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بڑے نیگیٹو جو ہے نا کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم کسی قسم کی اس قسم کی پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں چاہتے. آپ نے الزام لگایا کہ نہیں لگایا, آپ نے مولانا پہ شراب پینے کا الزام لگایا کہ نہیں لگایا. بات یہ ہے میں ایک ان کو مثال دے رہا ہوں, نہیں الزام واپس نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہودی ایجنٹ کا الزام لگاتے ہیں ایک سچے اور پکے مسلمان کے اوپر سے الزام لگائیں گے, تو اس سے چھوٹا الزام میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ جو سزا کہیں گے میں ان سے معافی مانگ لوں گا, برملا آ کے جو ہے نا الزامات کی سیاست اس طرح مت کریں. آپ سیاسی بنیاد پہ آپ مخالفت کریں. آپ نے کے پی کے کی حکومت کے اندر ہماری کوئی نااہلی ثابت کرنی ہے, آپ نااہلی ثابت کریں. ہماری کسی قسم کی کوئی پرابلم آپ کو کریٹ ہوتی ہے تو آپ وہ الزامات لگائیں, لیکن ذات کردار اور اسپیشلی اسلام کا نام استعمال کر کے عالم سو مت بنے. عالم سو کیا ہوتا ہے جی مالک صاحب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے جو عالم حق ہیں, علماء حق, وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہوں گے. اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا میری امت کے جو علماء سو ہیں وہ قیامت کے دن خنزیر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. اور علماء سو کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر یہ ہے کہ وہ عالم کہ جو اسلام کو اور دین کو اپنی ذات, اپنے اقتدار, اپنی طاقت, اپنے بچوں اور اپنے پیٹ پوجا کے لیے استعمال کرتا ہے, وہ عالم سو ہے. اب میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں. دو فتوے انہوں نے پچھلے الیکشن کے آپ نے بھی تو اسلام کے نام پہ الیکشن جیتا کہ نہیں جیتا 2002 میں ایم ایم اے کے ساتھ؟ آپ الیکشن جیتے ٹھیک ہے, جے یو آئی الیکشن جیتے تو غلط ہے. میں نے ان کی منافقت پہ ان کو چھوڑا, ان کی منافقت پہ کیوں؟ یہ ہمیں اجلاس کے اندر پتہ ہوا کہ کیا کہتے تھے. حافظ حسین احمد صاحب فضل الرحمان صاحب کا نمائندہ بن کے ہمیں ایم ایم اے کے اجلاس میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کو آ کے کہتے تھے, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہوں ہمارے مشرف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, ہماری 29 ایل ایف او کی شکوں پہ آج اتنی شکوں پہ اتفاق ہو گیا ہے, آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ڈیسک بجاتے رہیں, نو ایل ایف او کرتے رہیں, نو مشرف کرتے رہیں. یہ ساری چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی, میں نے ان کو چھوڑا جو بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے ایک. لیکن میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں. انہوں نے دو فتوے لگائے ان الیکشنوں میں. ایک فتویٰ دیا جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جو عمران خان کو ووٹ دے گا وہ کافر ہوگا. دوسرا پھر فتویٰ دیا کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ بھی کافر ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ عالم حق ہے کہ عالم سو ہے؟ جی آپ نے فتویٰ بھی, میں نے شمیلہ سے بات کرنی ہے. میں یہ بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کروں گا, میں یہ اسٹریٹ لینگویج بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا, یہ باتیں میں نہیں کروں گا, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. یہ لینگویج, یہ کلچر ان کا ہے. آپ ٹویٹر پہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں, وی ہیٹ دس کلچر, ہم اس کے خلاف ہیں. چاہے یہ جو بھی زبان استعمال کریں, ہم اس لیول تک گرنا نہیں چاہتے ہیں. ایک بات. باقی جو اخلاقیات ہیں, انٹیگریٹی ہے, مولانا صاحب کی سب کے سامنے ہے, وہ 5 وقت کے نمازی ہے, کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. اور آپ کمپیئر کریں ایک ایسے شخص سے جن کی ماضی کلرفل رہی ہے, اس کے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اب رہی یہ بات کہ ہمارے پارٹی مولانا صاحب نے فتویٰ ایشو کیے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کافر ہیں. وی آر ناٹ ان دس بزنس. ووٹ دینا کفر ہے, انکار کر دیں, اگلا پروگرام کر لیں گے, اس پہ آپ ڈیٹیلز لے آئیے گا. وی آر ناٹ ان دس بزنس. جو بھی یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم فتویٰ ایشو نہیں کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ دوسرے علماء کا کام ہے. It's not our business. Being a political party, we do politics or we believe in politics. اب رہی یہ بات کہ میں کیوں اسپوکس مین ہوں پارٹی کا. پارٹی یہ ایک الگ بیس ہے, ہماری پارٹی کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ایکس کو کیوں بنایا, وائی کو کیوں بنایا. ہماری پارٹی میں میرے جیسے بھی لوگ ہیں, جینس پہننے والے بھی لوگ ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, معیار یہ ہے. ہمارا یہ تنگ نظری نہیں ہے. اور رہی یہ بات کہ ایم ایم اے میں آپ نے جو وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے, آپ نے کیوں چھوڑا. شمیلہ آپ کے تو جے یو آئی ایف آپ کی حلیف بھی رہی, آپ کے ساتھ بھی رہے, سب کچھ. آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ لبرل جماعت میں ہیں. یہ دونوں طرف مذہب, ہر کوئی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اسلام کا. یہ بھی کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے. تو کیا اسلام مذہب کی اب سیاست کی گنجائش ہے اس ملک میں کہ یہ سارے مسئلے اس وجہ سے ہیں؟ جی شکریہ مالک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو 2 مہذب مہمان گرامی ہیں, جس قسم کی گفتگو میں وہ انڈلج کر رہے ہیں, اگر آپ اسے آج کے پاکستان کے پس منظر میں دیکھیں تو بالکل فضول ہیں. اور ایک دوسرے کی ذاتیات پہ آنا, ایک دوسرے کے لیڈران کی ذاتیات پہ آنا, ایک دوسرے کو اس حد تک ڈکلیئر کر دینا کہ وہ کافر ہے, یہ کافر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر جو لوگ آج کا یہ شو دیکھ رہے ہوں گے وہ افسوس کر رہے ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا یا جنہوں نے جے یو آئی ایف کو ووٹ ڈالا. دیکھیے بات یہ ہے
کہ مولانا صاحب بھی قابل احترام ہیں, عمران خان صاحب بھی قابل احترام ہیں. کسی شخص کی ساری عمر کی نمازیں قبول نہیں ہوتی, کسی شخص کی ایک دل سے پڑھی ہوئی نماز قبول ہو جاتی ہے. آپ, میں یا آپ کے یہ دو مہمان, ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اٹھ کے یہ کہیں کہ وہ اچھا مسلمان, وہ برا مسلمان, میں اچھا مسلمان یا وہ کافر. یہ سیاست ہے اور سیاست سے مذہب کو دور رکھیں. سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی شخص اور میں نام لیے بغیر کہوں گی, جو بھی شخص اپنی سیاست چمکانے کے لیے اسلام کے نام کو استعمال کرتا ہے, مذہب کے نام کو استعمال کرتا ہے, وہ میری نظر میں بےہودہ شخص ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور انفارچونیٹلی آج کی سیاست میں ہر کوئی کہیں نہ کہیں مذہب کو ضرور استعمال کرتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مولانا صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کا پاسٹ کلرفل ہے. آپ کس حد تک عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں, کس حد تک اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, کس حد تک آپ لوگوں کی توقعات پہ اترتے ہیں, یہ ڈیلیوری کا تو اب آپ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے زیادہ کہ وہ فلاں ٹانگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ بیٹھا ہوا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ. نہیں ٹھیک ہے, ہم الیکشن ہار گئے نا مالک صاحب, ہم اپنی, ہم نے کوتاہیاں کری, ہم نے غلطیاں کری, ہم نے اسے وتھ ڈگنیٹی ایکسیپٹ کیا. لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا وہ کافر ہوگا. اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی سیاست جس میں مذہب کو آپ آڑ میں لے کر آئے. شرمیلا صاحبہ کہ جو عمران خان کو ووٹ دے گا وہ بھی کافر ہوگا, یہ دوسرا فتویٰ بھی تھا. شرمیلا صاحبہ, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں پارٹی کے ذمہ دار حیثیت سے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر یہ رپورٹ ہوئی ہے یہ ایبسولوٹلی غلط ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک عمران خان کی ذات کی تعلق ہے, ہم نے ان کے ایمان پہ کوئی شک نہیں کیا, یا ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہم سے کم ہے یا زیادہ ہے, نہ ہم نے ان کی نیت پہ شک کی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں لیٹ می فنش پلیز. مولانا صاحب نے جو بات کہی, ہم صرف یہ کہتے ہیں, شرمیلا صاحبہ لیٹ می فنش, شرمیلا صاحبہ پلیز. الیکٹرانک میڈیا میں آ چکی ہے. نہیں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹ میں بھی آپ کو معلوم ہے نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم سیاست میں اس گندگی پہ اتر جائیں گے, ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنے میں اتر جائیں گے, آپ حالات دیکھ رہے ہیں. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بڑے ڈیفیکلٹ کولیشن پارٹنرز رہے. شمیلہ ایک سیکنڈ, آپ نے ڈینائل دے دیا, وی ایکسپٹ یور ورڈ. میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, جو یہ شمیلہ نے ایک بات کی نہیں, شمیلہ نے ایک بات کی کہ مذہب کو نہ استعمال کریں. مجھے بتائیں جے یو ایف ہمیشہ کتاب کا سمبل کیوں مانگتی ہے؟ بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا کے اس کتاب کو بطور قرآن شریف پیش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی. یہ پروپیگنڈا ہے. کتاب ایک کتاب ہے, ایجوکیشن کا سمبل ہے, ہم نے آلویز لیا ہوا ہے, وی پروموٹ دیٹ. رہی مذہب کی بات, مذہب پاکستان کا روح ہے, اساس ہے, 73 کانسٹیٹیوشن ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن ہے قائد اعظم کے, وہ تمام محترم ساتھی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں انہوں نے خود پاس کیا ہے, تو آپ ڈینائی کرتے ہیں یہ؟ مالک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی نے جس طریقے سے بات کی ہے وہ اب ٹاپک ان کے حوالے سے نہیں ہے, پھر کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا. ابھی کی جو سچویشن ہے, انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہم نے کبھی کوئی ان کی ذات یا ان کے اخلاق کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی. پچھلے 1 سال سے وہ مسلسل عمران خان صاحب کی ذات, ان کے اخلاق, ان کے کردار کے حوالے سے ان کو ویلیفائی اور ریپروچ کر رہے ہیں. اب یہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی ڈگنیٹی والے فرد ہیں. میں 2-3 آپ کے سامنے صرف جو ہے نا فیکٹس رکھوں گا. 1990 کے اندر انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی 1973 کے آئین کے تناظر میں ناجائز ہے, لیکن 1993 کے اندر ہی جب بے نظیر بھٹو نے ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تو فوراً پھر انہوں نے کہا کہ اب 74 کے آئین کے مطابق یہ جائز ہو گئی ہے, اور آج تک جائز ہے جانا. اب یہ کنٹرڈکشن آپ دیکھ لیں. اب دوسرا کنٹرڈکشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ انڈیا جب جاتے ہیں, انہوں نے دورے کیے, آن دا ریکارڈ یہ باتیں ہیں. میں آپ کے سامنے 2003 کا دورہ رکھ دیتا ہوں, جو جنرل پرویز مشرف کی چھتری تلے اور اس کی زیر صدارت ان کا جو ہے وہ دورہ کرایا گیا تھا. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں پہ انہوں نے برملا یہ بیان دیا کہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کو دوبارہ ایک کنفیڈریشن بنا دینا چاہیے تھا, کہ جو دو قومی نظریے کی ضد تھی. پھر ساتھ ہی وہاں پہ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ بلنڈر کیا, بلف مارا. انہوں نے صرف انڈین حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور امریکہ اور عالمی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ کشمیری مجاہدین جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹیررسٹ کاروائیاں ہیں.
اور یہ انڈین عوام اور انڈین ریاست کے خلاف ایک ناجائز جواب لیتے ہیں. مجھے کمرشل بریک لینا ہے, کمرشل بریک لینا جوان صاحب, ہم نے نہیں کہا کمرشل بریک لینا ہے, مجھے کمرشل بریک لینا ہے, اس کا بھی جواب لیں گے. اور ساتھ تحریک انصاف سے ہی پوچھیں گے جو اتنی پرنسپلڈ پارٹی ہے کہ ان کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے, مختار بھٹانی صاحب, انہوں نے صاف کہا ہے کہ ان کے اپنے وزیر اسرار اللہ گنڈا پور صاحب وہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن میں. تو اگر JUIF اتنی بری ہے, اگر مولانا فضل الرحمان میں دنیا کے سارے عیب ہیں, تو ان کے اپنے وزراء مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب لیں گے, باقی باتوں کا بھی جواب لیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں خوش آمدید. اچھا صاحب, انہوں نے بڑے اسپیسیفک 3 الزام لگا دیا آپ پہ. میں ان باتوں پہ ہنسوں یا روؤں؟ پہلی بات یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس ملک میں جو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن ٹالریٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ آئیڈیالوجیکل چیزیں ہیں جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ نے مثال دی, اس میں ہمارا آئیڈیالوجیکل موقف سب کے سامنے ہے. لیکن ہم جمہوریت پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے آئیڈیلز حل نہیں ہوتے تو جمہوریت میں کس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے؟ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں, جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ ہم بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں بیٹھیں, جو بھی پارلیمنٹ میں آتے ہیں ان کے ساتھ قبول کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ میں کسی کو قبول کرنا اور بات ہے, اور اس سے عہدے لینا اس سے بڑی بات ہے. آپ کو خیرات میں مل رہا ہے, جب ہمیں مینڈیٹ مل رہا ہے ہم نے تو کہیں بیٹھنا ہے. ہمارے بغیر حکومت نہیں بنتی تو کیا ہم نے نہیں بنانا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اگر ہم جمہوریت کا حصہ ہیں, اگر ہم نے ووٹ لیا ہے, اگر ہم نے مینڈیٹ لیا ہے لوگوں کا, تو ہم نے تو کہیں بیٹھنا ہے. اور ہمارے بغیر حکومت نہیں بن رہی تو پھر کیا ہم جائیں بھیک مانگیں, ہم جائیں اسٹریٹ پہ بیٹھ جائیں؟ واٹ نان سینس از دس. اچھا, دوسری بات یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ایکسیپٹ نہیں کر. نظریاتی کونسل کے ریزولوشنز, سفارشات جو ہے وہ تقریباً پچھلے 40 سال سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں, جس پہ ہم نے احتجاج کیا اور ہر حکومت کے ساتھ ہم یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. جو پیس میل امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے. رہی انڈین کے ایجنٹ کی بات, یہ نان سینس ہے, میں نے نہیں کہا ایجنٹ, یہ نان سینس کمنٹس ہیں اینڈ اٹس ناٹ worth commenting. میں یہ پوچھا ہے کہ جو بیان دیے آپ نے ان کشمیری مجاہدین کو ٹیررسٹ کہا, آن دا ریکارڈ باتیں ہیں یہ, آن دا ریکارڈ, اور ایک دفعہ نہیں کہی, کئی دفعہ انہوں نے کہی ہیں یہ. ہم نے آج تک نہیں کہا اس کی بنیاد پہ کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے, ہم نے نہیں کہا. نام کہیں گے اگر ہے, واللہ پہلے تو نہیں ہے, کسی کی ذاتی رائے ہے, it's not our official policy, اور it's clear we support Kashmir, we support the freedom struggle, and انڈیا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہ حل ہونے چاہیے. جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں اس پہ جو ہے یس پروگرس ہونی چاہیے, لیکن جو ہمارے اچھا میں پہ شمیلہ سے کراچی کی ایک دو باتیں کرنی ہیں. آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو اتنے اصول پسند بنے پھر رہے ہیں, تو آپ کے جو وزیر ہیں وہ مولانا صاحب کے بیٹے کے الیکشن میں ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہے, آپ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈیرہ اسماعیل خان کا مختار بھٹانی صاحب اوپنلی الزام لگا رہا ہے اور بات کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر کوئی ایسی بات ہے, اگر نہیں ہے, یہ ہے سر, اگر ہے تو پارٹی اس پہ فوراً چیک اینڈ بیلنس کرے گی, اور اس کیا چیک اینڈ بیلنس کرے گی؟ نہیں سر کرے گی. اگر آپ نے یہ الزام لگایا ہے, اخبار کے ذریعے سے آیا ہے یا کسی فرد کے ذریعے سے آیا ہے, اور ہم ایک منظم پارٹی اور آرگنائز پارٹی ہونے کے ناطے سے انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ جاؤ صوبائی جو ہماری تنظیم ہے اس سے انشاءاللہ پوچھ گچھ ہوگی, اور ڈیرہ اسماعیل خان کی تنظیم سے بھی. بالکل رضوی صاحب, کوئی آپ کو پہلے مولانا صاحب نے اپنے بھائی کو الیکشن لڑوایا, اب بیٹے کو, تو کیا آپ لوگ بس خاندانی وراثت ہی کر رہے ہیں؟ اگر خاندانی وراثت, یہ اس پہ بھی اسلام کا کوئی ہے؟ اگر خاندانی وراثت تھا تو حضور وسلم کا کوئی وراثت آج نہیں ہوتا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر وراثت غلط ہے تو اس وقت غلط ہے کہ وہ آپ کے جو آئیڈیلز ہیں وہ آگے نہیں جا رہے ہیں. اگر یہ غلط تھا تو باقی ساؤتھ ایشیا میں آپ راجیو گاندھی کا فیملی کی مثال دے سکتے, میں آپ کو دے سکتا ہوں, نواز شریف کے دے سکتا ہوں. وہ یہودیوں میں سر ان کے ساتھ علماء اسلام نہیں لکھا ہوا, جان صاحب ان کی پارٹی کانگریس ہے یا بی جے پی ہے, اس کے ساتھ علماء اسلام نہیں لکھا ہوا. آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں نا. پاکستان میں جمہوریت جو ہے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کمزور رکھی گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے انٹرونشنز ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. اس لیے جو ہے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں سیاسی فیملیز کو, اور اس ٹرسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے مولانا صاحب کے بیٹے جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں. خلفائے راشدین کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو صحابہ نے کہا کہ آپ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ایک کمیٹی بنا دیں, ہم اس میں سے ایک کو خلیفہ چن لیں گے. آپ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, انتہائی جید صحابی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار خلافت تھا کہ صلاحیت اور تقوی دونوں میں پورے اترتے تھے. صحابہ نے کہا یا امیر المومنین, آپ نے اپنے بیٹے کا نام اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کے نااہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے. یہ عالم علماء اسلام ہیں, یہ جمعیت علماء اسلام ہے, یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, یہ اسلام کی روشنی میں لوگوں کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر ٹینیور کے اندر اپنا آدھا خاندان ایم این اے, ایم پی اور سینٹر بنایا ہوتا ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟
2002 کے اندر پہلی دفعہ ان کو طاقت ملی, انہوں نے اپنے 4 بھائی ایم این اے اور ایم پی اے بنائے, 2 سالیاں جو نا وہ ایم این اے بنا دی, سمدھی سینٹر بنا دیا. یہ اسلام ہے؟ چلو ہم پہ الزام لگتا ہے یا پیپلز پارٹی پہ لگے یا نون لیگ پہ لگے, وہ تو جو نا وہ غیر مذہبی پارٹیاں ہیں. یہ کس بات کے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہیں, حق 4 یار, حق 4 یار. تو کسی ایک تعلیم کے مطابق ان کی سیاست نہیں ہے. ان کی سیاست راجیو گاندھی, کانگریس, امریکہ, ان لوگوں کے مطابق. ابھی آپ کے جو چیف منسٹر آتا ہے سر, ہم لوگ اسلام کا نعرہ نہیں لگاتے, لیکن آپ کا چیف منسٹر سر ہمارا عمران خان اب ان کا بیٹا ریزرو سیٹ پہ بھی عمران خان کے خاندان سے ایک فرد ایم این اے ایم پی اے سینٹر نہیں ہے. ہم نے عمران خان کو فالو کرنا ہے. عمران خان نے بڑی واضح تابندہ قسم کی مثال دی ہے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. فیوریٹزم آپ میں نہیں. سر آپ حق 4 یار کی بات کرتے ہیں, اللہ پاک کہنا حق 4 یار. مجھے ذرا حق 4 یار کی مطابق سیاست نہیں کرتے. یہ کیا منافقت ہے؟ آپ کو ڈالر پاؤنڈ اور جنتا پیسے کے سر پہ ساری سیاست 3 مہینے میں تو آپ کی حکومت ٹھس ہو گئی. ہاں, آپ نے جو پچھلے 5 سال پہلے 5 سال انہوں نے لگائے جی ڈالر لے کے جہادی بنائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی چھتری تلے, یہ آن دا ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اور اس سے باہر جتنی طاقتیں ہیں انہوں نے ان کی چوہان صاحب ایک بات کے میں آپ کو پورے نمبر دیتا ہوں کہ کس طرح آپ ایک بات پہ کرٹیسائز کرتے ہیں جو آپ کی پارٹی خود کر رہی ہے. عمران خان کو چھوڑیں, جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس نے اپنا بھائی بیٹا, سن لیں, خاندان کی خواتین ریزرو سیٹس پہ, انہوں نے تباہی نہیں پھیری. مالک صاحب میری سن لیجیے گا بات. عمران خان صاحب کی ذات تک آپ مجھے عمران خان کے بھی بچے چھوٹے ہیں, بچے ان کے بھتیجے نہیں ہیں, ان کی بہنیں نہیں ہیں, ان کے بہنوئی نہیں ہیں, ان کے کزن نہیں ہیں. ایک بندے کو بھی ایم این اے ایم پی اے سینٹر کا نہ ٹکٹ دیا گیا نہ اسپیشل سیٹوں پہ. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں عمران خان کو کہ اس نے تمام پولیٹیکل لیڈر کی مرضی جو ہے وہ قیادت کو یہ میسج دیا ہے کہ اس پاکستان کے اندر موروثیت کی سیاست ختم کرو, خاندان کی سیاست ختم کرو. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ہم اسلام کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے نا. اچھا مجھے کراچی جانا ہے. شرمیلا لیٹس ہیو سم سینٹی بیک ان دی ڈسکشن. آئی ایم کمنگ ٹو یو فار دیٹ. مجھے اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہمارے مسئلے ہیں جو یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ شہر میں بارش ہوتی ہے اور آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو غوطہ خور نیوی کے بلا کے لاشیں نکالنی پڑتی ہیں, گاڑی نکالنی پڑتی ہیں. اگر لوگ سڑکوں میں مرتے ہیں تو چھپا کی یا ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولنسز آتی ہیں. حکومت وہاں بھی ناپید. نالوں سے لوگ نکالنے ہیں, حکومت ناپید. سویلینز ہر لحاظ سے نالائق, بالکل ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ لوگ مرتے ہیں. اب جیلوں کا خطرہ ہوا ہے تو فوج کے حوالے جیل کر دیے گئے ہیں اور ہماری یہ لڑائیاں چل رہی ہیں. کس طرح چلے گا یہ کام؟ مالک صاحب دیکھیے, جہاں جہاں ہماری کوتاہیاں ہیں وہاں وہاں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کو اصلاح کے طریقے سے دیکھنا چاہیے. کراچی میں جو شدید بارشیں ہوئیں, بلکہ پورے سندھ کے اندر ہوئیں, پورے پاکستان کے اندر ہوئیں, جو خیبر پختونخوا کے اندر تباہی ہوئی, بلوچستان کے اندر ہوئی, سندھ کے اندر ہوئی, وہ انتہائی افسوسناک ہے. میں یہاں پر لوکل جو سسٹم یہاں پر ہے سندھ کے اندر, میں اس کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ معذرت کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو تھے وہ سو رہے تھے اور کوئی رین ایمرجنسی پلان اگر انہوں نے بنایا تھا تو وہ ہمیں عملی طور پہ کہیں نظر نہیں آیا اور یہی وجہ تھی کہ ان کو سیک کر دیا گیا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب اتنی شدید بارش ہوئی, سندھ کے اندر سول ڈیفنس کا جو ادارہ ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے اور جب کہیں اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں اور جہاں آپ کو فوری طور پہ ایمرجنسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں پر آپ کا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں ہے. ریڈنڈنٹ کیوں ہے؟ اور یہ آج سے نہیں ہے, پچھلے کوئی گورنمنٹ 5 سال سے دیکھیے ہمارے یہاں میں بتاتی ہوں آپ کو. جی دیکھیے ریڈنڈنٹ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے 5 سال سے ہو یہ رہا تھا یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یا یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم, یہ ادارہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت جائے یا لوکل باڈیز منسٹری کے تحت جائے, اس کو یہ کنٹرول کرے یا اس کو وہ کنٹرول کرے. اس میں یہ ہوا اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 5 سال کی بات نہیں, پچھلے 10 سال کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, جو کراچی میں جو نالے سے پانی کا ریلا نکلتا ہے ہوئی ہوئی, تو وہ پچھلے 15 سالوں سے ہوئی ہوئی ہے اور آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ انکروچمنٹ ہٹائے, کیونکہ کہیں پر کسی کے ووٹر بیٹھے ہیں, کہیں پر کسی جماعت کے ووٹر بیٹھے ہیں, کہیں پر کسی جماعت کے ووٹر بیٹھے ہیں. آپ ہٹانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹر مجھے کمرشل بریک لینا ہے شرمیلا, ابھی ویل سٹارٹ فرام ہیئر, یہیں سے مجھے کمرشل بریک لینا ہے بیکاز اسی پہ ہم بات کریں گے. جو اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ مرے, ڈوبے مرے, کیونکہ وہاں پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی طے نہیں کر پائے کہ کون سا نظام ہونا چاہیے. اگین سیاست, خیبر پختونخوا میں لوگ مر رہے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ جے یو آئی ایف ایک یہودی پکڑنا چاہتی ہے اور جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو مذہب اور اس کی سیاست کے اوپر ہے.
بات ہے دونوں جگہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ فرق مذہبی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں جس کا خمیازہ آپ اور میں بھگت رہے ہیں. کیا اس کا علاج ہے؟ اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمیلہ میرنا ڈائنگ مومنٹس، مجھے یہ بتائیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی فیملی کو جب بتائے گا جو میاں بیوی اور ان کا بچہ نالے میں ڈوب کے مر گئے، شاپنگ کر کے آئے تھے اور صرف نااہلی کیسے مر گئے، کیا ابھی بھی ایم کیو ایم اور پی 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 اگلے 5 سال نظام پہ لڑتے رہیں گے، بلدیاتی نظام پہ، اور یہ سیوک سروسز تباہ ہوتی رہیں گی، کہ ابھی بھی شاید یہاں دونوں پارٹیز پہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے؟ نہیں مالک صاحب، دیکھیے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی آپس کی ڈیلنگز اپنی طرف، لیکن ڈیفینیٹلی ہم میں سے کوئی بھی جو یہاں سے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس کوتاہی سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال تھا، آپ نے کہا کہ جناب نیوی کے غوطہ خوار بلائے اور فوج کو بلا لیا، تو دیکھیے نہ ہی بیوروکریٹس نہ ہی سیاستدان اکوپڈ ہوتے ہیں، نہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس قسم کی ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ اسی لیے سول ایمرجنسیز کے اندر جب خدا نخواستہ ایسی بارش ہوتی ہیں، فلڈز ہوتے ہیں یا ارتھ کوئک ہوتا ہے، تو ہم اس کو ان سول سچویشنز آپ سول ایمرجنسیز کے اندر فوج کو بلاتے ہیں. یہ کوئی غیر آئینی یا کوئی غیر ضروری بات نہیں ہے، بیکاز فوج نیوی کے لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا اس لیے ہے کہ سول انتظامیہ کی مدد کریں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو ہماری غلطی اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اور بہتری کی جانب جانا چاہیے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب ہم جیو کی بات کرتے ہیں تو جیو مذہب کی بات نہیں کرتے، نہ ان کے پیروکاروں کی بات، نہ جوڈائزم کی بات کرتے ہیں. ہم ایک وہ لابی کی بات کرتے ہیں جو ان کا ایک زیونسٹ ایجنڈا ہے اور ان کے لیے بہت سے پلانٹ. ہم تو باتیں دیں گے، ابھی ہمارا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں دو تین بڑی فوکس باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ سے مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعمال نے اٹھ کے کہا کہ 5 آدمی مرے، پولیس والے 100 مرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یہ حال ہے آپ کی لیڈرشپ کا وہاں کا کہ جن لوگوں نے جو سن لیں جس سینس میں مرضی کا کرنا چاہیے تھا نا، کوئی سینس نہیں ہے. خود بندوق اٹھا کے چلے، خود تو 100 گاڑیوں کے جھرمٹ میں نکلتے ہیں، ان کو باتیں کرنی آتی ہیں. جو 15,000 میں سپاہی کھڑا ہوتا ہے بیچارے کی، نہ آپ لوگوں نے ٹریننگ کی، وہ مر رہا ہے. تو اس میں سن لیں، میرا سوال سن لیجیے، سوال سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. بات رویوں کی ہے. آپ کی جو لیڈرشپس ہیں ان کا حال یہ ہے کہ بجائے اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے ان کو طنز کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ بجائے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے ان ایشوز پہ کہ ملک کے ساتھ ٹیررزم کا کیا حال کیا جائے، آپ کو کوئی یہودی نظر آ رہا ہے، ان کو کوئی شرابی نظر آ رہا ہے، عام سپاہی جو شہید ہو رہا ہے وہ ان کو ڈرپوک نظر آ رہا ہے، وہ چوہا نظر آ رہا ہے. آپ لوگ جو سیاستدان ہیں چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے تقریریں کرنی ہے خالی؟ بات یہ ہے، ایک منٹ سر جانسن، ہم نے 11 مئی کے الیکشن رات کو ختم ہوا، صبح 12 مئی کو خان صاحب کا پہلا سٹیٹمنٹ آیا کہ نواز شریف صاحب آپ فوری طور پہ مجھے بلائیں، ہم بیٹھ کے اس دہشت گردی اور ڈرون حملوں کے خلاف مل کے کوئی پالیسی بنائیں. ایک دفعہ بیان کر کے ان کو انویٹیشن دی، دوسری دفعہ دی، تیسری دفعہ دی، چوتھی دفعہ خط لکھا. جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ کے، سمیع الحق کے ساتھ بھی بیٹھ کے، تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، پولیٹیشین کے ساتھ ہم اس ملک کو ان تمام جو ہے وہ جو زہر قاتل جو چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے ہم بیٹھ سکتے ہیں اور پالیسی بنا سکتے ہیں. کنفیوز نہیں ہے. خان صاحب نے 19 تاریخ کو، اوپر سے کہتے ہیں ڈرون ہوتا ہے اس لیے لوگ آتے ہیں، سپاہی کو کہتے ہیں تم مرو. خان صاحب نے 19 جون کو جو پہلی تقریر کی تھی اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی، لیکن اب جو اس کے کنسیکوینس ہیں وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اپنی جان سمجھ کے لڑنا ہے. ہو سکتی ہے اور ہم نے اس دہشت گردی آپ لوگوں کی صلح ہو سکتی ہے. جو ہم نے پلے کرنا ہے. بتاؤں دیکھیے ہمارے کوئی دشمنی نہیں ہے، سیاسی اختلافات ہیں، ایشوز پہ ہم جو ہے ڈائیورجنٹ کر رہے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ ہماری ٹرائبل کوئی انمیٹی ہے. میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے. انہوں نے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا، اس جائے خان جیل کی وجہ سے کوئی ہیڈ رول نہیں ہوئے، کوئی فیلئر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اٹس فیلئر رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. ہیڈ شوڈ بی رول، چیف منسٹر شوڈ ریکنسیڈر ہز پوزیشن. وہ اب بنا رہے ہیں، ہم پہلے نہیں تھی. آپ کی ہے وہاں پہ، سنیں ہم نے اب وہاں پر آپ کا ڈائریکٹریٹ آف چوہان صاحب، یہ میں نے اس دن آپ کے عمران خان صاحب کو بتایا تھا، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائریکٹریٹ ہے جو پہلے آپ کے سی آئی ڈی تھی، اب اس کا دوسرا نام ہے. آپ کا ایک ڈی آئی جی رینک کا بندہ اس کو چلا رہا ہے. ایک نئے سرے سے ایک انٹیلیجنس فورس بنانے لگے ہیں تاکہ ٹیررزم کے خلاف پراپر طریقے سے جو ہماری بات. اور اس باری اگر بات کریں، ٹائم تھوڑا ہے،
اس بھائی تو انٹیلیجنس تھی آپ کے پاس لیٹر آیا ہوا تھا, آپ نے اجلاس کیے تھے, صرف نااہلی اور نالائکی تھی آپ کی حکومت کی. کوئی فیکٹ انکار چھوڑ دیں نہیں اس ہے بات کہ کو. یہ ایک بڑا ہی افسوسناک جو ہے وہ. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کی صلح کس طرح ہوتی ہے؟ آپ کو اخبارات میں 3 اداریے لکھے میں نیا پاکستان, ہمیں یہ نظر آیا کہ بی کے میں کہ وہاں کے آئی جی صاحب بھی اس قسم کی باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بیٹسمین ہیں, ٹیررسٹ وکٹیں لیتے ہیں, وہ گیند کراتے ہیں. سوائے یہ کہ سارے کرکٹ کی زبان میں بات کرنا شروع ہو گئے. اس کا حل یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو کنڈیم مت کرو, مذہب کے نام پہ فتوے نہ لگاؤ. اگر آپ عالم ہو تو عالم حق بنو, عالم سو نہ بنو. اگر آپ پولیٹیشین ہو تو آپ ڈیلیورنس دو, آپ صلاحیت کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کرو. کرٹیسزم کرنا ہے تو اس کے کام کے اوپر کرٹیسزم کرو, اس کی حکومت کے اوپر کرٹیسزم کرو. اللہ اس کے رسول کی چھٹی پہ فتوے نہ لگاؤ. عمران خان صاحب ثابت کریں کہ وہ انوسنٹ ہیں, وہ ان کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اسی طرح یہ تو الزام لگانا والا ثابت کرے نا. کورٹ میں جائیں گے, آپ جائیں گے کورٹ. میں آپ کے توسط سے پروگرام کے ذریعے میں یہ کہہ رہا ہوں, بسم اللہ یہ کورٹ جائیں, وی ول پروو دیٹ, ہمیں بلیف ہے, آپ پروو کریں گے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں. یہ میں نے کہا ہے, ایجنٹ کے لیے کوئی ریٹن ریکمنڈیشن نہیں ہے. پھر بھی ان کے سائنس کو بی بی سی کے نمائندے جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں. اچھا آپ میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں, اب ٹائم ختم ہو گیا. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہودیوں کے والے ہمیں کہہ رہے ہیں سنیں ایک کام کرتے ہیں, کام کر لیتے ہیں. آپ کر کے ٹائم ختم ہو گیا میرا. پیٹرسن کی منتیں کی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, میرے ووٹ. اچھا میں ٹائم ختم ہو گیا, لیکن آخری سوال میرا یہ ہے, آپ جو سے آپ یہودیوں کے, ان کے بقول آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, ان کے بقول آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, آپ اسلام کو بیچ رہے ہیں, آپ لوگ ہاتھ ملا سکتے ہیں آپس میں؟ کیوں نہیں ملا سکتے؟ ملا کے دکھا دیں کسی لیول پر سلو ہو جائے. چلیں اسی امید پہ چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ناظرین, وقت ختم ہو گیا. یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ایک سیریس اپروچ چاہیے خیبر پختونخوا کے علاوہ نیشنل پالیٹکس کے اندر بھی. اور یہ جو وراثت ہے موروثی سیاست, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے, اور ایشو بیسڈ ہمیں کرٹیسزم ہونا چاہیے. کون یہودی ہے کون مسلمان ہے یہ اللہ فیصلہ کر دے گا, اور اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں. ہماری تو صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے, اپنے اداروں کی کیپیسٹی بڑھائیں اور کنفیوژن نہ بڑھائیں. اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان سے درخواست ہے کہ اپنے لیڈران کو کم از کم اتنا سمجھا دیں کہ جو ایک جوان شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے, جو جوان سارا دن ایک ناکے پہ کھڑے ہو کے ٹیررسٹوں سے لڑتا ہے, وہ چوہا یا ڈرپوک نہیں ہے. پجیرو کے اندر یا آرمر پلیٹڈ کروزر کے اندر بیٹھ کے لمبی لمبی زلفیں رکھ کے یہ ایسے بیان دینے بڑے آسان ہیں, 5-5 لاکھ کی گھڑیاں پہن کے. اس بندے کا سوچیں جو سڑک پہ کھڑا ہو کے آپ کے میرے لیے شہید ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.